बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाउंज की एडिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरकज़ई। नाज़रीन, पाकिस्तान के ज़मशुदा अज़ला या कबायली अज़ला में फिर से सिक्योरिटी की सूरत हाल हम देख रहे हैं कि तेज़ी से बिगड़ रही है। वहाँ पहले भी कोई पिछले हम अगर 1-1.5 साल का जायज़ा लें तो सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो इत्मीनान बख्श नहीं थी, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि वहाँ से रोज़ाना जो है वो वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। पहले तो ये था कि इक्का दुक्का वाक़यात होते थे, लेकिन आजकल जो शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान है वहाँ पे 2-3 दिन पहले भी एक ही दिन जो है वो 3 वाक़यात पेश आए, सिक्योरिटी एहलकार शहीद किए गए। इसी तरह बाकी जो 2 अज़ला है जनूबी शुमाली के अलावा जो मोमंद और बाजवड़ के अज़ला है वहाँ पे भी हमले होते आए हैं, लेकिन अब उसमें थोड़ी से वहाँ खामोशी हमें नज़र आ रही है। लेकिन ये जो 2 अज़ला है जिसकी मैंने बात की, शुमाली और जनूबी, वहाँ पे रोज़ाना के हिसाब से ऐसे समझ ले के वाक़यात हो रहे हैं। तो वहाँ पे एक बड़ा ऑपरेशन भी हुआ ज़रब अज़ब के नाम से। फिर कुछ अर्सा तक जो है सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर भी रही, लेकिन ये अचानक से फिर से ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं? क्या ये जो सरहद पार जो कलदन तंजीमें हैं वो जो मुख्तलिफ रिग्रुप हो रहे हैं वहाँ पे, तो क्या उसकी वजह से है या और वजूहात है? तो आज हम इस पे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ आज पुलिस की तरफ से यौम शुहदा मनाया गया और उन 1500 सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया गया जिन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जान के नजराने पेश किए हैं। तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम इस पर भी बात करेंगे। आज हमने अपने स्टूडियो में 3 मेहमानों को दावत दी है। तीनों मेहमानों का ताल्लुक सहाफ़त से है। मेरे पहले मेहमान जनाब डॉक्टर सैयद इरफान अशरफ साहब पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ये सहाफ़ी भी रहे हैं। शिद्दत पसंदी और मिलिटेंसी पे इनकी गहरी नज़र रही है। मेरे दूसरे मेहमान जनाब इफ्तिखार फिरदौस साहब है, ये भी सहाफ़ी हैं, तहक़ीक़कार हैं, कबायली इलाकों और अफ़गानिस्तान पे इनकी गहरी नज़र है। और मेरे तीसरे मेहमान जनाब दिलावर ख़ान वज़ीरी साहब सहाफ़ी हैं, फ़ॉरेन मीडिया के साथ मुंसलिक हैं, जनूबी वज़ीरिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। आप तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। दिलावर ख़ान वज़ीरी साहब, मैं आपसे शुरू करूँगा, चूँकि आपका ताल्लुक़ जनूबी वज़ीरिस्तान से है, आप वहाँ के हालात बेहतर जानते हैं। ये फिर से वहाँ पे ये सिक्योरिटी की सूरत हाल क्यों बिगड़ रही है? रिफ़त, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 साल पहले जो यहाँ जनूबी वज़ीरिस्तान में राय निजात या ज़रब अज़ब के ऑपरेशनों के बाद शिद्दत पसंद सरहद पार चले गए थे। 3 साल हो गए कि वो दोबारा इन 2 कबायली इलाकों में वापस आ गए। अच्छा, शुमाली वज़ीरिस्तान में भी आ गए थे, जनूबी वज़ीरिस्तान में भी आ गए थे। अगर आप देखें ना तो उस वक़्त भी कुछ हमले सिक्योरिटी फोर्सेस के चेक पोस्टों पर या उनके कन्वायों पर हमले हो रहे थे, तो बीच में कुछ इसमें नरमी आ गई, उस हमलों में कमी आ गई। आप दोबारा से ये हमले शुरू हो गए। इसकी बेसिक बुनियादी वजह यह है कि आप देखें ना, जनूबी वज़ीरिस्तान में राय निजात हुआ, शुमाली वज़ीरिस्तान में ज़रब अज़ब हुआ। अगर इसमें देखें ना तो जब राय निजात जनूबी वज़ीरिस्तान में हो रहा था, लोग घरों से निकल रहे थे तो वो ये बता रहे थे, ये कह रहे थे कि हम कुर्बानी दे रहे हैं, अपने घरों को छोड़ रहे हैं जी, और दूसरे इलाके ये खान टांग और उसमें पनाह ले रहे हैं, वहाँ पे खैमों या दूसरों के घरों में हम ज़िंदगी गुजारेंगे कि ये शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो जाए, कामयाब ऑपरेशन हो जाए, फिर हम अपने इलाके में, हमारे इलाके में अमन रहेगा, हम अब पुरामन इलाके में वापस जाएंगे। इस तरह शुमाली वज़ीरिस्तान में ज़रब अज़ब के बाद लाखों लोग मुतासर हुए, बनो, करक, पेशावर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में चले गए। उनका भी यही ख्याल था कि सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे ऑपरेशन करके दोबारा हम जाएंगे वापस तो वहाँ पर अमन कायम होगा, अमन होगा। वरना अगर इन लोगों को ये इल्म होता कि ये ऑपरेशन जो शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ या दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हो रहा है, इसमें इनको नुकसान कम पहुंचता है और उनके घरों को ज़्यादा पहुंचता है।
اب دیکھیں نا جنوبی وزیرستان میں ہزاروں گھر آپریشن سے متاثر ہوئے. آپریشن وہ تو چلے گئے. جی ضرب عضب جب شمالی وزیرستان میں ہوا تو شدت پسند جس طرح کے دوسرے لوگ متاثر ہو کر چلے گئے, بنو چلے گئے, کرک چلے گئے, ڈی خان چلے گئے, اس طرح شدت پسند بھی سرحد پار چلے گئے, ایک دوسرے علاقے میں وہ بھی چلے گئے, خالی گھر رہ گئے. جی تو خالی گھروں کے خلاف حکومت نے, آرمی والوں نے آپریشن کیا. انہوں نے خالی گھروں کو مسمار کیا, اس میں بارود رکھ کر لاکھوں بلکہ کروڑوں, ایک گھر 1 کروڑ سے بنتا ہے. تو اب ان کو جو معاوضہ دے رہا ہے کہ یہ معاوضہ ہے ایک گھر کا 4 لاکھ یا 1 لاکھ دے رہا ہے, تو ان سے تو گھر نہیں بنتا ہے. ان 2 آپریشنوں تقریباً ہر ایک آپریشن رائے نجات اور ضرب عضب 2 سال تک رہا. جی اس سے زیادہ بھی لوگ تم کافی تقریباً 7 سال 8 سال تک بہ رہے ہیں. لیکن آرمی والوں نے جو اعلان کیا کہ علاقے میں تمام دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیا, آپ لوگ واپس آ سکتے ہیں, اس میں 2 سال گزرے تقریباً رائے نجات جنوبی وزیرستان کے آپریشن میں, اس طرح ضرب عضب میں. تو جب لوگ واپس وہاں چلے گئے تو انہوں نے اپنے تباہ و برباد گھروں کو دیکھ لیا, تو وہ بہت مایوس ہو گئے کہ آپریشن دہشت گردوں کے خلاف تھا, شدت پسندوں کے خلاف تھا, ان کی جگہ ہمارے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے. تو اس کے بعد سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں ختم ہو گئی. جی وہ ہمدردیاں ختم ہو گیا. اب آتے ہیں اس تازہ حالات میں, یہ جو دہشت گرد ہے یا طالبان ہے, جو بھی ہے, جو نام بھی دینا ہے, یہ جو واپس آ گئے ہیں ان علاقوں میں, اب یہ لوگ عام جو وہاں کے عام شہری ہیں, عام لوگ ہیں, ان کی ہمدردیاں کسی کے بھی ساتھ بھی نہیں ہے. نہ طالبان کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہے, نہ سیکورٹی فورسز والوں کے ساتھ ہے. وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ طالبان آ گئے ہیں, ان سیکورٹی فورسز پہ انہوں نے حملے کر دیے یا حملے شروع کیے ہیں. تو عام لوگوں کی ہمدردیاں حکومت پاکستان یا سیکورٹی فورسز والوں کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کو ان آپریشنوں نے تباہ و برباد کر دیا, اب ان کو معاوضہ بھی نہیں مل رہا ہے. تو وہ دہشت گرد کلم کلا اگر گراؤنڈ پر کسی کے ساتھ ہمدردیاں نہ ہوں تو طالبان بھی نہیں آ سکتے ہیں. عام لوگ اگر وہ نہیں چاہیں کہ یہاں پہ طالبان رہیں تو وہ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ وہاں آ جائے یا نہیں. وہاں. لیکن یہ اتنے جو واقعات ہو رہے ہیں اس کی پھر کوئی وجہ تو ہے نا افتخار فردوس صاحب. یہ ضرب عضب کا اگر ہم بات کریں تو یہ تھا کہ اس کے بعد جو شمالی وزیرستان میں طالبان کی جو عمارت تھی ان کو ختم کیا گیا, ان کے سارے ٹھکانے وہاں سے جو ہے نا وہ ختم کیے گئے. جو کالعدم تنظیمیں تھیں ان کے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ سرحد پار جو ہے منتقل ہو گئے. سکسیس اسٹوریاں چلائی گئی, اور یہ بھی جو ہے نا ہمیں بالکل اس میں حقیقت ہے کہ 1-2 سال تک وہاں پہ بڑا امن رہا. لیکن یہ پھر سے جو ہے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ مطلب زیادہ تر لوگ اس کو افغانستان میں جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کی جو ریگروپنگ سے جوڑ رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں اس تناظر میں سمجھنا وہ بہت ضروری ہیں. ایک تو جیسے دلاور وزیر صاحب نے لوکل مایوسی کی جو ہے وہ بات کی, میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں بطور صحافت کے شعبے سے منسلک لوگ کہ وہاں پر ایک محرومی کا احساس اور غصہ جو ہے وہ ضرور ہے, جو کبھی سیاسی شکل میں نکل آتا ہے, کبھی رائٹ ایکٹیویزم کی شکل میں نکل آتا ہے. دوسری بات جو ہے وہ فاٹا کا مرجر کا جو قصہ ہے, جی جس کو ہم فاٹا ریفارمز کے نام سے جانتے ہیں, اسے جو لوگوں کی ایک سوچ, ایک توقع تھی کہ یہاں پر جو ہے خوشحالی وہ آئے گی, یہ بھی حکومت کی ایک ناکامی ہے کہ ان لوگوں کے نقصانوں کا, ان کی جو محرومیوں کا ازالہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا. تقریباً فاٹا ریفارمز کو 2-3 سال اب جو ہے وہ گزر گئے, 3 سال گزر چکے ہیں. بالکل. جو اس کے لیے مخصوص جو بجٹ تھا, یہ تو چھوڑیں کہ بجٹ کی ایلوکیشن تو ایک دور کی بات ہے, جو بجٹ فاٹا کے لیے مختص بھی کیا جاتا ہے, کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو یوٹیلائز بھی کیا جائے, وہ لیپس ہو جاتا ہے. تو یہ ایک افسوس کی بات ہے. تیسری بات جو ہے وہ مجموعی طور پر خطے کی صورتحال جو ہے, اس میں اگر آپ اس کی وسیع پیمانے پر اگر آپ ایک لینس پر دیکھیں تو امریکہ کا انخلا جب 2009 میں پہلی بار یہ باتیں جب شروع ہوئی تو خیبر پختونخوا حکومت نے اس کا ایک سیکیورٹی انالیسس بھی کیا, اور یہی بات سامنے جو ہے وہ آئی تھی کہ اگر امریکہ جو ہے وہ 2009 میں انخلا جو ہے وہ کر دیتا ہے تو ملیٹنسی جو ہے وہ واپس جو ہے وہ شروع ہو جائے گی.
تبھی اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے ایسے میجرز لیے گئے کہ باڑ لگا دی گئی, کچھ کنٹینجنس وہ جو ہے سیکیورٹی فورسز کی جو ہے وہ بارڈر پر نئی پوسٹ جو ہے وہ بنا دی گئی, پولیس وہاں پر جو ہے وہ آگے ان کو کر دیا گیا, لیکن پولیس کی کیپیسٹیز نہیں ہے اس طرح کہ وہاں پر وہ ان حالات کو کنٹرول کر سکے, کیونکہ جو امریکہ کا جو انخلا ہے اور افغانستان کی مجموعی صورتحال جب آپ دیکھتے ہیں تو اس ٹائم پر افغانستان کے اندر جو خلا ہے, کیونکہ اگر آپ نقشے کے اوپر بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ جنگ کن صوبوں میں ہے اور افغان جو ہے فورسز کن صوبوں میں ہیں, تو نہ افغان فورسز کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنی رٹ جو ہے کمپلیٹ طور پر قائم کر سکیں, اور نہ طالبان کی اتنی کیپیسٹی ہے مجموعی طور پر کہ وہ پورے افغانستان پر حکومت اس ٹائم پر جو ہے بنا سکیں. جی لیکن جو فتوحات ان کو جو ہے افغانستان میں جو ہے وہ حاصل ہو رہی ہیں, تو یہاں پر ان کی آئیڈیالوجیکل سپورٹ ہے بارڈر کے اس پار بھی, اور جو لوگ لائک ہم دیکھتے ہیں کہ حملے جو ہے وہ ہماری سرزمین پر اس ٹائم پر پاکستان کی جو ایریاز بیسیکلی جہاں پر یہ اٹیکس ہو رہے ہیں وہ آپ کے نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان کے بارڈر ایریاز سے منسلک جو ایریاز ہیں, یہ شوال کے علاقے سے لے کر آگے تک انگور اڈا کے ایریا کے درمیان میں یہ اٹیکس جو ہے وہ زیادہ تر وہ سامنے آ رہے ہیں. یہاں پر آبویسلی کنسنٹریشن ہے ایسے گروپس کی جو یہاں پر طاقتور ہیں, وہ اس ٹائم پر فزیکل اٹیکس یعنی آگے شہری علاقوں میں آپ دیکھ لیں تو پولیس کے اوپر ٹارگیٹڈ اٹیکس ہیں لیکن وہ بھاگ جاتے ہیں. جی لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند دنوں میں جو پولیس کو 2 دفعہ پولیس کو ٹارگٹ کیا, پھر پشاور میں ہی پولیس موبائل وین پر جو ہے بالکل گرینیڈ اٹیک جو ہوا. لیکن وزیرستان کی مجموعی صورتحال اگر آپ دیکھ لیں وہاں پر ایکچولی چیک پوسٹ کے اوپر فزیکل اٹیکس یعنی لوگ آ کر اس کو جو ہے وہ اٹیک کو کریں. بالکل یہی بڑی تو ان خطرناک کی بات ہے. لیڈرشپ جو ہے ہاں لیڈرشپ ابھی بھی جو ہے وہ اسی بارڈر سے باہر افغانستان کے اندر جو ہے, جب ہم سوال پوچھتے ہیں بطور صحافی کہ لیڈرشپ ان کی وہاں پر ہے اور کچھ لوگوں کی آئیڈیالوجیکل سپورٹ بھی اس سائڈ پر بارڈر میں ہے, تو اور یہ بھی کہا گیا دوحہ ایگریمنٹ کے نیچے کہ طالبان نے کہا کہ ہم کسی فورن ایلیمنٹس کو جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے بالکل. تو کہا یہ جاتا ہے کہ طالبان ابھی تک ان ایریاز کے اندر پہنچے نہیں جہاں پر ان کی لیڈرشپ ابھی موجود ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے ایک سوچ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں وہ کہ تو موجود ہی ان علاقوں میں ہے جہاں پہ افغان طالبان ہے, تو یہ تو خیر ایک ایسی بات یہ ہوگی. ایک سوچ ہے ہاں، جو بالکل. اس کی, لیکن آپ کا سوال کہ یہاں پر ان کی کانسنٹریشن ہے بالکل ہے, اور سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ ایسے آپریشنز کی بھی جو ہے وہ تیاریاں یہاں پر جو ہے وہ ہو رہی ہیں لمیٹڈ اسکیل ان ایریاز کے اندر جہاں پر جو ہے سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ خراب ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے افتخار فردوس نے بھی اشارہ کیا کہ آپریشن جو ہے وہ مطلب ضرورت اب دوبارہ ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ آپریشن کی ضرورت ہے, جیسے ایک سوچ ہے. تو اس بارے میں مطلب جیسے میں نے ذکر بھی کیا تقریباً 1.5 سال سے یہ حالات جو 4-5 اضلاع میں بتا رہا ہوں یہاں پہ حالات خراب ہیں, لیکن کبھی مطلب حکومت کی طرف سے یا سیکیورٹی فورسز کی طرف سے اس کے اوپر کوئی واضح ایسا موقف سامنے نہیں آیا کہ یہ وجوہات کیا ہے. مطلب جب اتنا بڑا آپریشن ہوا پھر 1-2 سال امن رہا تو یہ اچانک پھر سے کیوں یہ حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں. تو یعنی مطلب بالکل جس سے مطلب ہم بھی بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا وجہ ہے, مطلب حکومت بھی اس پہ کچھ نہیں کہہ رہی. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ حرفت صاحب میرے خیال میں حکومت اس لیے ان کا موقف نہیں آ رہا کہ پاکستان میں ہر شخص حکومت کا موقف اپنائے ہوئے ہے. ہم جب بھی پاکستان کی اور اس کے لا لیسنس کی بات کرتے ہیں ٹرائبل ایریاز میں یا مطلب جو ضم شدہ اضلاع ہیں, ہم اس کو فوراً افغانستان سے ملا لیتے ہیں اور ادھر ہی بات چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ افغانستان میں انسرٹینٹی ہے, وہاں پہ لاقانونیت ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا نیچرل آؤٹ کم ہے, اور ایک طرح سے ہے بھی, لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ ہمیں یہاں کی حکومتوں کو بھی مورد الزام ٹھہرانا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ 2001 میں جب امریکہ آیا تو ہمیں یہ تو پتہ تھا کہ امریکہ 100 سال نہیں رہے گا یہاں پہ, اس کو جانا تو تھا کسی دن. اس کے بعد کارزئی کی حکومت جو آئی, انہوں نے انسٹال کیا جو بھی کیا, وہاں ایک حکومت تھی آئی 10 سال چلایا, جتنا بھی عرصہ تھا. اس کے بعد اشرف غنی صاحب کی حکومت آئی. ہم نے دونوں میں دیکھا کہ ان کا استعداد اتنا نہیں تھا جتنا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اور ان کا ہونا چاہیے تھا نو ڈاؤٹ ریاست. لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ریاست پہلے کوئی تھی ہی نہیں, ابھی وجود میں آ رہی تھی. ان کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر طالبان کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور جو کابل کی حکومت ہے, انتظامیہ ہے یا اسٹیٹ ہے, وہ کنٹرول نہیں کر پائے اور امریکنز نے ہیلپ نہیں کیا اور وہ جا رہے ہیں, دیٹس انڈرسٹینڈیبل. امریکہ نے جانا تھا,
کابل کی جو افغانستان کی اسٹیٹ ہے وہ اتنی کمزور نہیں ہے، طالبان، لیکن ہم یہ کیوں جو ہے نا ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ چونکہ افغانستان وہاں پہ جو ہے نا طالبان مرچ ہو رہے ہیں اور وہاں پہ وہ فتح حاصل کر رہے ہیں تو پاکستان بھی اس طرح کی صورتحال ہے. نہیں، پاکستان کی صورت بہت مختلف ہے. یہاں ایک اسٹیٹ ہے، گزشتہ 72 73 74 75 سال سے یہ اسٹیٹ کام کر رہا ہے، اس کی پوری ایک انسٹیٹیوشنل میموری ہے، اس کی ان کے وسائل ہیں، ان کے پاس ادارے ہیں، ان کو لوگوں کی عملداری ہے، وہ سب کچھ ہے. اس کے باوجود پاکستان کے قبائلی اضلاع جو اب ضم شدہ علاقہ ہیں ان کا اور افغانستان کے علاقوں میں کیوں فرق نہیں رہ رہا؟ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ جس طریقے سے آپریشنز کیے گئے 2001 کے بعد، اور ہم بھی خوش تھے اور رہے، اور قبائلی جو ہمارے دوست تھے یا ان کے گھر انہوں نے بھی خوشی خوشی گھر خالی کر دیے، جس طرح کے جو ہے نا میرے دوست نے بات کی دلاور صاحب نے. لیکن ان کا جو خاطر خواہ رزلٹ تھا وہ کیا نکلا؟ ہمیں لگا کہ جیسے یہ جہاں آپریشن ہوئے ہمارے ملٹریز نے ان علاقوں کو مفتوحہ علاقے سمجھ لیے. اب مفتوحہ علاقے سمجھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس طرح سمجھا کہ ان کو کوئی سویلین عملداری نہیں چھوڑی. اب یار آپ کو جو ہے نا ڈیلیور کرنا تھا وہاں پہ، ڈیلیور جب نہیں ہو پا رہا، اب اس طرح ہے کہ آئندہ دوبارہ یہ ملٹری کا کام نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ آپریشن پہ آپریشن کراتے رہیں گے، اس طرح تو ساری عمر یہاں پہ آپریشن ہوتے رہیں گے. عملداری یا صحیح نظم لانا، آرگنائزیشن لانا، لوگوں کا اعتماد ون کرنا، وہ ڈیلیورنس یا گورننس سے ہوتا ہے. عملداری آئے گی تو ہی آئے گی، وہاں جوڈیشری آئے گی تو ہی آئے گی، پولیس آئے گا تو ہی آئے گی، سول گورنمنٹ آئے گی تو ہی آئے گا. آپ مجھے بتائیں کب سے جو ہے نا فاٹا کا ضم ہو چکا ہے جو ہے نا خیبر پختونخوا میں؟ 3 سال. ہمیں لگتا ہے کہ فاٹا ضم نہیں ہوا خیبر پختونخوا میں، خیبر پختونخوا فاٹا میں ضم ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ جو ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں، جہاں آپریشن ہو جاتے ہیں وہاں کوئی سویلینز کو اقتدار دینے کی تیاری نہیں ہے، وہاں پہ سول انسٹیٹیوشن جو ہے نا بنتی نہیں ہے. اب یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں کہوں کہ کیوں نہیں بن رہے، یہ تو اداروں کا کام ہے کہ وہ آپس میں بیٹھیں، دیکھیں کہ کس کا جو اختیار ہے وہ ان کو سنبھالے. اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا آخر میں کہ پاکستان افغانستان سے بہت مختلف ہے. افغانستان میں جو ملبہ گر رہا ہے وہ پاکستان پہ نہ گرائیں. ابھی باڑھ لگ چکی ہے، اگر وہاں سے کوئی یہاں پہ آ رہا ہے تو ہمیں جواب چاہیے کہ باڑھ لگنے کے باوجود کیوں آ رہے ہیں وہاں سے ترخاگر یا جو ٹیررسٹ ہیں. ہمیں تو یہ بتایا جاتا تھا کہ باڑھ لگ جائے گا تو حالات کنٹرول ہو جائیں گے. تو یہ سارے سوالات ہیں جو ہمارے بھی ذہنوں میں ہیں، ہمیں ان کے جوابات نہیں پتہ. جوابات وہ لوگ دیں گے جو وہاں پہ قابض ہیں یا وہاں پہ انہوں نے فتح حاصل کی ہے یا وہاں پہ ان کی عملداری ہے، چاہے وہ جو بھی ہیں. تو ان سے ہم بھی جواب مانگتے ہیں کہ ہمیں بھی بتایا جائے کہ کیا سلسلہ ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. دلاور خان وزیر صاحب، نیشنل پلان جب یہ آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تو یہ پلان بنا، 20 نکات پر مشتمل تھا. اس میں بہت ساری چیزیں تھی. آپریشنل سائڈ پہ تو ہمیں نظر آیا کہ جیسے اس کے بعد جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کی وہاں پہ عملداری تو ختم کی گئی ہیں، وہ سارے سرحد پار منتقل ہو گئے. لیکن اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، جیسے مدرسوں میں ریفارم لانا تھا. وہاں پہ یہ جو مرجر ہے یہ بھی ایک قسم کا نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھا. تو جو گراؤنڈ پہ آپ چونکہ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو سویلین ڈومین میں چیزیں تھیں، جیسے وہاں پہ ترقیاتی کام کرنے تھے، باقی سارے بہت ساری چیزیں جو قبائلی عوام ہیں ان کی محرومیاں ختم کرنی تھی، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ محرومیاں ختم کی گئیں یا وہ ابھی بھی موجود ہیں؟ دیکھیے، اگر قبائلی علاقوں کو دیکھیے بجوڑ سے لے کر وزیرستان تک، تو ان علاقوں میں بھی فرق ہے. اس سائڈ پہ جو محمد، بجوڑ اور خیبر ہیں یہ علاقے، اور اس سائڈ پہ جو علاقے ہیں کورم، جنوبی اور شمالی، وہ علاقے تو شدت پسندوں سے اب تک متاثر ہے. جب سے وہاں پہ 2002 سے جب آرمی آپریشن شروع ہوئے ہیں اس سے لے کر اب تک وہ تو متاثر ہے. اگر آپ دیکھیں نا کہ حکومت کی طرف سے وہاں پہ کیا ہوا ہے، وہاں پہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا، وہاں پہ کچھ نہیں آ رہا ہے. اب میں ایک بات بتا دوں آپ کو، خاص کر وزیرستان، شمالی اور جنوبی وزیرستان،
اگر کراچی میں یا لاہور میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے یا پشاور میں حالات خراب ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ اثر بھی نہیں پڑتا ہے. اگر افغانستان میں معمولی سے حالات خراب ہوں تو وزیرستان فوراً ہی متاثر ہو جاتا ہے, کیونکہ وزیرستان کا لنک پاکستان کے دوسرے شہروں کی نسبت افغانستان سے زیادہ ہے. اگر بارڈر کے اوپر دیکھیں نا تو دونوں طرف ایک ہی قبیلے کے لوگ آباد ہیں. وزیر قبائل وہاں پکتیکا میں ہی وزیر قبائل آباد ہیں, اس طرف ایک بھائی اس سائڈ پہ آباد ہیں, دوسرا بھائی اس سائڈ پہ آباد ہیں, تو یہ علاقے بہت جلد متاثر ہوتے ہیں. یہ جو متاثر حالات میں وہاں پہ کچھ نہیں ہوا ہے. اب دیکھیں نا, عمران خان نے پی ٹی آئی نے قبائلی علاقوں کے لیے جب مرج ہوا تو اعلان کیا تھا کہ وہاں پہ 16,000 نئے لڑکوں کو بھرتی کریں گے پولیس میں, تو وہ اب تک ایک بندہ بھی بھرتی نہیں ہوا ہے. جو پرانے قصدار تھے ان کو کپڑے پہنا دیے کہ یہ پولیس ہو گئے, حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ 16,000 نئے لوگوں کو لے آتے, وہاں پہ بے روزگاری کا کچھ خاتمہ ہو جاتا, یہ قصدار کو وہی اسی جگہ پر رکھ دیتے تاکہ وہ بھی تنخواہ لیتے, نئے جو جوان ہیں ہمارے وہ بھی کچھ نہ کچھ ان کو روزگار مل جاتا. لیکن ان حکومت نے وہ نہیں کیا. اب دیکھیں نا, وہاں پہ جو سسٹم چل رہا ہے اسکیموں کا وہ پرانے قبائلی علاقوں کی طرح ہے کہ اسکول آپ بھی فروخت ہو رہے ہیں, ڈسپینسری فروخت ہو رہے ہیں. جو ہمارے ممبران ہیں, میں تو نام نہیں, یعنی کوئی فرق نہیں پڑا ہے. یہ تو پی ٹی آئی والے بڑے دعوے کرتے ہیں. کچھ فرق بھی نہیں پڑا ہے. وہ ہے پرانا سسٹم, جو اسکول پہلے سے بند تھے وہ اب بھی بند ہیں. جو ڈیموں کے دعوے کریں کہ وہاں پہ پانی کا تو بہت سارے مسئلے ہیں کہ اسمال ڈیمز بنائیں گے, اس کے لیے 2-3 سالوں سے اعلانات ہو رہے ہیں, لیکن ابھی تک اس پہ کام بھی شروع نہیں ہوا ہے. نہ ابھی تک فنڈ وہاں پہ لوگ ملا ہے کہ یہ کام یا یہ بڑا پروجیکٹ قبائلی علاقوں میں ہوا ہے. اب دیکھیں نا, میں اس حکومت کا یہ میں ایک بات بتا دوں کہ یہ کتنا ظلم ہے اور زیادتی ہے فاٹا قبائلی علاقوں کے ساتھ, کہ وزیر اعلیٰ محمود خان نے 15 نئے کالجوں کا اعلان کیا تھا تقریباً 2-3 سال پہلے. اس میں تقریباً 12 یہ ملاکنڈ ڈویژن اور اس کے ملے 3 ایک لکی اور خان کے, اس میں فاٹا کا ایک کالج کا بھی حصہ نہیں ہے, کوئی زیادتی نہیں ہے. ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ قبائلی علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں, ان کے لوگ بے گھر ہوئے ہیں, ان کے ایجوکیشن متاثر ہیں, ان کے جو ان کی پہلی سٹی تھی پنجاب میں وہ بھی ختم کر دیے, یہاں بھی ان کو داخلے نہیں مل رہے ہیں. تو میرے خیال میں پہلے کی نسبت اب ان کے ساتھ زیادتی شروع ہوئی ہے. میرے خیال میں ضمشدہ اضلاع سے صرف ایک اس وقت جو ہے کابینہ میں ایک ہی وزیر ہے یا مشیر ہے شاید, اور تو کوئی ہے بھی نہیں. اور ہے نہیں. اس طرح یہ ہے نا کہ لوگ مایوس ہیں, لوگوں کی دل ٹوٹ گئے ہیں, وہاں پہ کچھ کام نہیں ہو رہا ہے. کم از کم صرف یہ ہے کہ سٹارٹ میں تو یہ ہوا کہ مختلف منسٹرز اور ان کے جو ایم این ایز ہیں قبائلی علاقوں میں جاتے تھے کہ وہاں پہ جلسہ کرے, پروگرام کرے. اعلانات تو ہو رہے تھے, ان اعلانات پہ ابھی تک عمل نہیں ہوا ہے. میں عمران خان کی بات آپ کو بتا دوں کہ عمران خان وانا آیا تھا 2 سال پہلے, وہاں پر عمران خان نے اعلان کیا کہ وانا میں ایک گرلز کالج, ایک ڈگری کالج بوائز بنیں گے, لیکن وہ آپ کینسل ہو گیا ہے, بنتا نہیں. میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے معلومات حاصل کیا, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پہلے سے بنا ہوا کالج ہے وہ بھی نہیں چل رہا ہے, تو ہم دوسرے کس طرح بنائیں. یہ اعلانات تو بس ہمیں پتہ ہی صرف ہے, اعلانات تک محدود ہے. لیکن اگر مطلب وزیر اعظم کے اعلان کا یہ حال ہوتا ہے تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. افتخار صاحب, یہ جس طرح دلاور نے بھی ایک اشارہ کیا, چند ہفتے پہلے آرمی چیف نے این ڈی یو میں ایک تقریب سے خطاب کیا تھا, اور اس نے بھی جو ہے نا یہ ایک اس طرح کی بات کی تھی کہ جو ضمشدہ اضلاع میں آپریشنز ہوئے, مرجر کا جو مطلب پورا پلان ہے اس میں اگر یہ ترقیاتی کام یا لوگوں کی محرومیاں ختم نہیں ہوتی ہیں تو پھر جو اتنی بڑی قربانی دی گئی وہ ساری جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے گی. تو وہ اسی طرح کا کوئی بیان تھا. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دلاور بھی کہہ رہے ہیں کہ بدستور وہاں پہ بہت زیادہ محرومیاں ہیں. محرومیوں کا جو ہے رفعت صاحب اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ روزانہ وہاں پر کوئی نہ کوئی احتجاج کسی نہ کسی شکل میں وہ ہوتا رہتا ہے, اور یہ بھی نہیں کہ کوئی چھوٹا موٹا احتجاج ہو, باقاعدہ طور پر پورے کے پورے قبائل یا مین روڈز کو بند کر دیتے ہیں یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کی جانب جو ہے وہ مارچ کرنے لگ جاتے ہیں. تو محرومیاں جو ہے اس کو نگلیکٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. میرے خیال میں یہ محرومیاں جو ہے ان کا ازالہ جو ہے وہ کرنے کا ٹائم ہے.
اور اب تو اس کا سوری آپ بات بھی کر رہے ہیں، وہ جو ایک اس کی ریئیکشن کی صورت میں جو وہاں پہ نوجوانوں کی تنظیم ایک جو نوجوانوں ہمارے کی سامنے تنظیم ہے، ہے جن کا نام ہم نہیں لے سکتے ٹی وی پر، ایک نوجوانوں کی تنظیم، بالکل، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نوجوانوں کی تنظیم ہوتی بھی نہیں تب بھی یہ غم و غصہ ہمیں کسی اور شکل میں نظر آتا، یہ پھر بھی اس ایک پولیٹیکل لیول پہ کم از کم چینلائز ہو رہا ہے، ورنہ یہ کسی دوسری طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں جو وہاں پر حالات ہیں۔ دلاور صاحب کی بات کو میں آگے لے جاتا ہوں کہ جو انہوں نے کالج کا اور اسکول کا جو ہے وہ اعلان کیا، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ہم فاٹا کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے تھے جس ٹائم پہ فاٹا تھا، اور یہ مرجر کے حوالے سے جو ہے یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، تو ہم نے ایک انالیسس کیا کہ فاٹا کے اندر اسکول کتنے ہیں۔ اچھا، تو اگر آپ کراچی، پشاور، کوئٹہ اور اسلام آباد اور لاہور کے اسکول ملا دیں تو یہ تقریباً کوئی 5,500 اسکول بنتے ہیں سٹیز کے، اچھا، اور اگر آپ 7 قبائلی اضلاع اور ایف آرز جو اس زمانے میں تھے ان کے اسکول ملا دیں تو یہ 6,500 سے اوپر بنتے ہیں اچھا، کاغذ میں۔ اچھا، واہ، یہ انتہا دیکھیں کرپشن کی ہے اس کا، یہ کاغذوں میں اچھا، اور اگر وہ اسکول کی حالات آپ کو یہ بتا دیں گے کہ میں بھی مومند ایجنسی کو جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ اسکولوں میں اس زمانے میں بینسیں ہوا کرتی تھی، گوسٹ بالکل، اور وہ صرف اس لیے ملک کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے وہ اسکول جو ہے وہ پکڑا دیا جاتا تھا کیونکہ اس میں کلاس 4 کی بھرتی جو ہے وہ اس کے حوالے سے یہ برٹش راج کی پالیسی تھی نا کہ وہ جس کنٹینیویشن زمین پہ جو ہے نا اسکول بنتا تھا تو اسی کے لوگوں کو بھرتی کیا جاتا تھا۔ تو اگر یہ تسلسل جو ہے وہ جاری رہا اور لوگوں نے اگر یہ دیکھ لیا کہ جو ریفارمز کے نام پر جو ان سے کہا گیا تھا اور وعدہ پورا نہیں کیا، تو مجھے خدشہ ہے کہ اس سے بدتر حالات کی طرف جو ہے ہم چلے جائیں گے، اور مجھے اس بات پہ پورا جو ہم دیکھتے ہیں اور اندیشہ ہے، اور آپ اس کو ایک پرسیپشن کے طور پہ دیکھتے ہیں کیونکہ جتنی بھی اسٹڈیز اور جتنے بھی حکومتی انالیسس کیے گئے فاٹا مرجر کے لیے اس میں یہی بات تھی، اور ایک بہت سمپل وہ پوسٹ کرائسس نیڈ اسیسمنٹ ایک جو ہے MDTF کے نیچے ایک بہت بڑا فنڈ آیا تھا جو فاٹا کے اندر، اگر آپ اس کو وہ ساری اسٹڈی کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو اس میں 2 فقرے آپ جو ہے وہ جملے پڑھ لیں کہ خاصہ دار کی تنخواہ جو تھی وہ کوئی 10,000 تھی، اور طالبان جو اپنے فائٹرز کو جو دیتے تھے TTP والے وہ 25,000 سے اوپر پیسے دیتے تھے، تو ان کے درمیان میں تو کوئی وہ ہی نہیں تھا، اکنامک ایک ڈسپیرٹی۔ اور اس ملک میں اگر اکنامک ڈسپیرٹی ایسے ہی رہی، کیونکہ ابھی بھی اگر آپ فاٹا کا شناختی کارڈ کسی دوسرے شہر میں جو ہے دکھاتے ہیں تو آپ کو ایک ریسسٹ نظر سے جو وہ دیکھا جاتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ تو یہ جب تک یہ محرومیاں نہیں مٹیں گی مجھے نہیں لگتا کہ حالات بہتر ہوں گے، چاہے ہم جتنے بھی کوارسو میجر جو ہے وہ اپناتے رہیں وہاں پر۔ ڈاکٹر صاحب، افتخار صاحب نے بڑے جو ہے نا وہ اہم ایشوز کی طرف اشارہ کیا ہے، جو مرجر ہوا 3 سال پورے ہو گئے ہیں، اب ہمیں جو وہاں سے مطلب لوگوں کی جس طرح احتجاج کر رہے ہیں، وہ جو نوجوانوں کی تنظیم کی ہم نے بات کی، وہ جو احتجاج کر رہے ہیں، تو اس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے لوگوں کو ایک پشیمانی ہے کہ یار یہ مرجر اگر نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا، کیونکہ صرف FCR جو ہے وہ تو تمام مسائل کا حل نہیں ہے نا۔ دیکھیں، فاٹا کو تھوڑا سا آپ کو سمجھنا ہوگا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں۔ فاٹا میں یہ نہیں ہے کہ اب سے ہو رہا ہے یا 20 سال سے ہو رہا ہے، فاٹا میں آپریشن جو ہے یا جو وہ ایک سسٹمک ہے، اس میں انسٹیٹیوشنز انوالو ہیں، اس میں اسٹیٹ انوالو ہے، اور یہ انگریزوں کے دور سے ہوتا رہا ہے۔ اب ایک اضافہ ہوا ہے کہ اب وائلنس بھی سسٹمک ہو گیا ہے، اب انسٹیٹیوشنز وائلنس بھی کر رہے ہیں فاٹا کے لوگوں پر، اور آپریشن کے ساتھ ساتھ یہ دونوں مکس ہو رہے ہیں۔ تو جو آپ نے بات کی، جس تنظیم کا مثال لیا کہ وہ نام نہیں لے سکتے، اس تنظیم اگر وہ نہ اٹھتی تو جیسے فردوس صاحب نے کہا کہ کچھ اور طریقے سے وہ چینلائز ہوتے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ اٹھے۔ ایک تو فاٹا کے جو ایشوز ہیں وہ اٹھائے، دوسرے پرامن وہ جو ہیں پروگریسو آئیڈیلز کے ساتھ اٹھے اور آپریشن کے خلاف آواز بلند کی۔ تو یہ تو جو فاٹا کی صورتحال ہے یہ ہے۔ اب اگر ادارے انوالو ہیں اس سسٹمک آپریشن میں اور سسٹمک وائلنس میں، تو اس میں اب آگے جا کے فاٹا کا کیا فیوچر ہو سکتا ہے؟ آپ 1000 دفعہ ضم کریں اس کو اس میں اور اس کو اس میں، اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ہم ہر وقت یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ پلان کیا ہے کہ وہ فاٹا سے کیا بنانا چاہتی ہے۔ آیا فاٹا کو جس طرح انگریز استعمال کر رہے ہوتے تھے ایک لانچنگ پیڈ کے ذریعے کہ وہ ایک اسٹریٹجک انفلوئنس کریٹ کریں اور افغانستان اور اس سے آگے جا کے رشیا کو کنٹرول کریں، آیا وہ مقصد تھا ان کا کہ وہ ٹریڈ روٹس
اور جو ٹریول روٹس تھے ان پہ کنٹرول کرنا ہے، یا کہ واقعی فاڈا کے لوگ بھی ہیں وہاں، ان کی مجبوریاں بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ان کے سکولز بھی ہیں، ان کے ہسپتال بھی ان کو چاہیے. فاڈا چھوٹا علاقہ نہیں ہے. آئرلینڈ جتنی آبادی ہے تقریباً 8-9 ملین ان کی آبادی ہے. حکومت کے پاس ہمیں کوئی پلان نظر نہیں آ رہا کہ ان کی زندگیاں بدلنے کے لیے کوئی پلان ہے یا نہیں ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس کوئی پلان ہے کہ نہیں ہم سسٹمک وائلنس جس طرح انگریز کرتے تھے وہ نہیں کریں گے. آپریشن ہم نے دیکھا کہ اس سے بڑھ کر اب سسٹمک وائلنس بھی ہو گیا. اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے، میں آواز اٹھاتا ہوں، میں یہاں ڈر رہا ہوں، وہ جو تنظیم وہاں آواز اٹھا رہی ہے ان کے لوگ غائب ہو رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ فاٹا میں اگر آپ انٹرنیٹ کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں. فاٹا میں انٹرنیٹ 2006 میں جس طرح اور علاقوں کو بڑھ رہا تھا وہاں تھوڑا بہت آنا شروع ہوا. 2009, 10, 11 کے بعد آپریشن سٹنگ آپریشن ہوتے رہ گئے اور اس میں انٹرنیٹ بند ہونا شروع ہو گیا. ضرب عضب کے بعد تو بالکل ہی بند ہو گیا. اس کے بعد جب 2018 میں لوگ واپس جانے لگے تو 2 دفعہ، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب 2 دفعہ گئے ہیں. ایک دفعہ ادھر جو خیبر ایجنسی گئے تو جو خیبر گئے تو یہاں پر لوگوں نے جو ینگ لڑکے تھے انہوں نے پیچھے سے 3G کے 4G کے نعرے شروع کیے. عمران خان نے ادھر کہا کہ ہاں ہم آپ کے جو ہے نا تقاضوں کو سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے وانا میں اس نے اعلان کیا کہ ہم آپ لوگوں کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی دیں گے. اب آپ وہاں پہ اگر لوگوں کو ان وعدوں کے باوجود، اب 2021 ہے، مڈل گزر چکا، وزیر اعظم کے یہ وعدے ہیں، وہ لوگ، وہ تنظیمیں چیف آف آرمی اسٹاف سے ملی. ان تنظیموں کو جو چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ایجنڈا تھا جس کو لویا جرگا کا نام دیا گیا، ان بچوں کو کہا گیا کہ ہم آپ کو اتنی سیٹیں دیں گے فاٹا میں، ہم جو ہے نا فاٹا کو اتنی ریسورسز وغیرہ وغیرہ. جب میں نے ان سے پوچھا، میں ریسرچ کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کی انٹرنیٹ کی بات چیف آف آرمی اسٹاف سے، اس نے کہا نہیں وہ ایجنڈے پہ نہیں تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ تو انٹرنیٹ کے لیے بات کرنے گئے تھے. اس نے کہا کہ انہوں نے ایجنڈے پہ ڈالا ہی نہیں. یعنی جن لوگوں کو آپ انٹرنیٹ جتنی بیسک فیسلٹی نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے پاس اور کوئی پلان ہے ہی نہیں. وہ وہاں پہ وہی وائلنس سسٹمک چاہتی ہے اور وہی ہو رہا ہے. آپ کو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ وہاں حالات چینج ہو جائیں گے، یہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہو سکتا ہے. دلاور وزیر صاحب، مختصراً اس پہ بھی بات کریں کہ جو ابھی آج کل وہاں پہ حالات چل رہے ہیں، کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ 2 دن پہلے جو ہے وہاں پہ 3 واقعات ایک ہی دن میں ہوئے اور ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. تو جو ہماری مین سٹریم میڈیا ہے وہ بالکل مجرمانہ جیسے نظر آ رہا ہے ہمیں کہ مجرمانہ غفلت ہے. اب یہ تو عام واقعات ہو رہے ہیں نا، مطلب اس میں تو کسی کی اور کوریج نہیں ہے، لیکن جو یہ عام مطلب لوگوں کے اس کے ساتھ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہے، تو بالکل ہی ہماری جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کے طرف رجحان ہی نہیں ہے، اس طرف مطلب کوئی سوچ ہی نہیں ہے. یہ بات تو آج سے نہیں، بہت پہلے سے ہے کہ پاکستان کی میڈیا قبائلی علاقوں کی خبروں پر زیادہ نظر نہیں رکھتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ان خبروں پہ سرکار خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے. تو اگر پنجاب میں یا دوسرے علاقوں میں جو بڑے بڑے شہر ہیں اس میں معمولی سا واقعہ ہو جائے تو وہ اسکرین پہ آ جاتا ہے، ان کی پٹیاں چلتی ہیں. لیکن قبائلی علاقوں کے خبروں کو اس طرح ہی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. تو اب جو اس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں سیکورٹی فورسز پہ، جس طرح کے فردوس نے بات کی کہ یہاں پہ جو دھماکہ ہو جاتے ہیں تو یہ بارودی سرنگ کا ہوتا ہے یا کچھ نہ کچھ بم رکھ دیتا ہے، تو وہاں پہ پریکٹیکلی لوگ سامنے آ جاتے ہیں، وہ چیک پوسٹ کو اڑا دیتے ہیں. تو یہ اس کا مقصد ہے کہ وہاں پہ لوگ موجود ہیں، وہاں پہ لوگ آزادانہ طور پر ادھر ادھر پھرتے ہیں. پتہ نہیں حکومت کی وہ بس نہیں چلتی ہے کہ وہ ختم کر لے یا بارڈر کھلا ہوا ہے. تو یہ تو پاکستان کی میڈیا اور دوسرے اخباروں میں تو پہلے سے ہی یہ بات سامنے آئی ہے 3 سالوں سے کہ وہاں پہ طالبان آ گئے ہیں. تو یہ اس کی وجہ سے عام لوگ متاثر ہوئے. یہ صرف نہیں سمجھے کہ یہ سیکورٹی فورسز کے چیک پوسٹ پہ یا گاڑی پر حملہ ہوا ہے، اس کے بعد سے لوگ متاثر ہو گئے ہیں، اس علاقے میں نہیں جا رہے ہیں. اس علاقے میں جو لوگ کم گرانے چلے گئے تھے وہ بھی واپس چلے گئے. حالات اتنی خراب ہے. افتخار فردوس صاحب، آپ کمیونیکیشن ایکسپرٹ بھی ہیں، تو اب آپ دیکھیں یعنی حساسیت اتنی زیادہ ہے کہ جو بالکل عام واقعات جو رپورٹ ہونی چاہیے وہ بھی نہیں رپورٹ ہیں. اب ٹاک شوز میں تو چھوڑیں کہ اس کا کیا تذکرہ ہوتا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ڈینائل کا لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ مین سٹریم میڈیا کچھ رپورٹ نہیں کرتی. اگر صحافی جو ہے وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس، فیس بک پوسٹ پر جو ہے وہ کچھ پوسٹ بھی کرتے ہیں
تو جو پرو گورنمنٹ اکاؤنٹس ہیں اور جو ہماری یوتھ ہے جن کو بالکل ہی جو ہے کرنٹ سچویشن سے جو ہے وہ بے خبر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ سارے صحافی جو ہے یہ لفافے ہیں، یہ پیسے لیتے ہیں اور یہ جو ہے سارے بکے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسیپٹ کہ فیکٹس جو ہے وہ زمین پر آن گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہیں۔ میں اس ایک دو باتیں اور بھی جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وہ باڑھ سے ریلیٹڈ جو بات ہوئی کہ باڑھ جو ہے وہ لگی ہوئی، بالکل باڑھ کے بارے میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور جتنی اعلیٰ قیادت وغیرہ سے ہماری باتیں جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں، ایک بہت ایکسپلیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ اللیگل امیگرینسی کو روکنے کے لیے تھا۔ اگر ایک ہیومینیٹیرین کرائسس اور آپ کے بالکل جس کے ساتھ آپ آلموسٹ 2600 کلومیٹرز بارڈر جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اگر وہاں پر ایک فل فلیج لڑائی شروع ہے تو یہ سوچنا کہ باڑھ جو ہے وہ ہمیں بچا دے گی یا اس کے اثرات نہیں آئیں گے تو یہ خام خیالی ہو سکتی ہے۔ ایک فولز پیراڈائز میں رہنا ہے، نہیں، آپ بند بھی نہیں کر سکتے نا۔ اب آپ کیسے دنیا کو جواب دیں گے جب ادھر لڑائی ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، تو آپ کیسے بند کریں گے؟ آپ بند بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری بات رہی ہیومینیٹیرین کرائسس کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام میں یہ بات بھی چونکہ ہم کر رہے ہیں افغانستان کے اثرات اور فاٹا کے اوپر جو ایکس فاٹا کے اوپر جو ابھی قبائلی اضلاع ہیں وہاں پر جو ہیومینیٹیرین کرائسس بننے کے لیے جا رہی ہیں، اگر وہاں سے ابھی اس ٹائم پر جو اگر آپ UNHCR کے اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں تو تقریباً کوئی 2.7 ملین لوگ جو ہے اس ٹائم پر جو ہے وہ بے گھر ہو رہے ہیں۔ بالکل، نیو یارک ٹائمز نے پرسوں جو ہے وہ رپورٹ چھاپی تھی کہ 30,000 لوگ روزانہ کے حساب سے جو ہے وہ بے گھر ہو رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ وائلنس کی وجہ سے ہجرت کرتے بھی نہیں ہیں تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے ضرور جو ہے وہ ہجرت جو ہے وہ کریں گے، اور ان کے لیے جو پلان جو ہے وہ رکھا گیا ہے کہ ان کو رکھیں گے بھی ایسی جگہوں پر کہ ان کو جو ہے مین سٹریم سٹیز میں نہیں آنے دیں گے، بلکہ ایزی قبائلی اضلاع کے اندر جو ہے کچھ جگہیں وہ قائم کی جائیں گی اور یہیں پر ان کو جو ہے وہ رکھے جائیں گے۔ اگر تو یہ سچویشن لا اینڈ آرڈر کی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے اور ان لوگ باہر سے کچھ ایسے ایلیمنٹس، کیونکہ ایک پریویس ایکسپیرینس سے یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ جب بھی ایک جگہ کے اندر ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں تو وہاں سے کچھ لوگ جو ہے وہ سیویلینز کے لبادے میں ضرور جو ہے دہشت گرد ادھر ادھر جو ہے وہ جاتے ہیں۔ یہ ایک نیچرلی انڈرسٹوڈ فینومینا ہے، اس کے لیے کوئی اتنی انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسے ایلیمنٹس جو ہے آپ آ جاتے ہیں اور اس ایریا کے اندر آلریڈی حالات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں تو پھر تو آپ ایسے حالات پیدا کرنے کی طرف جا رہے ہیں کہ اس کو ایک مکمل طور پہ قابو پانا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا اور اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ آبادیوں کے اندر جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا۔ میں ایک بریک کی طرف جاؤں گا۔ ناظرین، مہمانوں کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ بڑی اچھی باتیں افتخار فردوس صاحب کر رہے تھے، تو ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ خود جو ہے نا استاد ہے صحافت کے، خود آپ صحافی بھی رہے ہیں اور انہی علاقوں میں آپ نے رپورٹنگ بھی کی ہے، یہ جو ایک حساسیت، یہ میڈیا یعنی مطلب یہ دباؤ ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ اتنے زیادہ واقعات ہوتے ہیں وہاں، ٹاک شوز میں تو بات ہی مطلب یہ تو ان کا تو کوئی یہ ان کی اس میں آتے ہی نہیں ہے کہ جو ہے نا وہاں پہ اتنے اگر یہ واقعات ہو رہے ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں تو اس پہ بات کی جائے، تو یہ کیوں مطلب اس پہ بات نہیں ہوتی ہے مین اسٹریم میڈیا میں؟ دیکھیں، ابھی تو بات یہ بھی ہوئی کہ اب سے تو نہیں ہے، یہ تو کب سے ہے کہ اس علاقے کو ایک جیو اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا رہا اور میڈیا میں اس کا ایکسپوجر اس طرح ہوتا رہا جیسے یہ بس نیچرل ہے، یہاں پہ سارے لوگ گنز رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنا یہ بہت ایزی ہے یہاں، تو وہ تو کبھی بھی ان کی ایشوز ہمارے میڈیا میں کبھی نہیں آئے۔ یہ تو میڈیا میں تب آنا شروع ہوا ان کا جب وار آن ٹیرر شروع ہوا اور وہاں اٹیکس ہونے، ابھی بھی ہمیں وہی خبریں ملتی ہیں جو سیکیورٹی فورسز پہ اٹیکس ہو جاتے ہیں، ہمیں وہاں پہ عام قبائلی کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں پتہ اور نہ وہ اتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے مین اسٹریم میڈیا کے لیے کہ وہ کبھی آئے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جو میڈیا سینٹرز ہمارے پاس لاہور میں ہیں یا اسلام آباد میں ہیں یا کراچی میں ہیں، ایک تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں فاٹا کا کیا سلسلہ ہے، وہاں پہ ان کا ثقافت کیا ہے، ان کا سٹرکچر کیا ہے۔ دوسرے اگر وہاں پہ جرنلسٹ ہوتے بھی ہیں تو ان کو یقین کریں ٹرسٹ ہی نہیں ہوتا ان جرنلسٹوں پہ، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جرنلسٹ اگر وہ اس کو کہے کہ یہاں پہ آپریشن ناکام ہو گیا یا آپریشن کا وہ خاطر خواہ نتائج نہیں ملے، تو یقین کرو میں جو جرنلزم کر رہا تھا تو کراچی سے مجھے بتایا جاتا تھا کہ نہیں آپ کا کام نہیں ہے، آپ یہ سیکیورٹی ایکسپرٹ بتائے گا۔ میں کہتا تھا کہ میں آن دا گراؤنڈ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ نہیں،
ان کو کبھی یقین نہیں آیا. ان کو وہی یقین آتا ہے جو اسلام آباد سے پالیسی بیان ہوتا ہے, یہ ٹرسٹ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان علاقوں میں جو پیریفرل زونز ہیں, اس میں جو ڈپرائیویشن, مارجنلائزیشن اور جو پسماندگی ہے, ان کا میڈیا سینٹر میں بھی وہی عمل ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کی زندگی ہے یا اس قابل نہیں ہے, یا ان کو اتنا ریٹنگ سسٹم میں نہیں آ رہے, تو اس لیے ان کے ایشوز کہیں ہائی لائٹ ہی نہیں ہو رہے. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ اس پہ آواز نہیں اٹھ رہی. ناظرین, پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم پولیس شہداء کا آج جو ہے وہ دن منایا گیا, جو 1500 سے زیادہ پولیس اہلکار جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں پیش کی, ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا. یہ خود ہمیں مطلب بالکل یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا. ہم نے خود جو ہے نا اس دہشت گردی کی جنگ میں رپورٹنگ کی, تو پولیس والوں نے جو قربانیاں پیش کی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف کانسٹیبل یا جو فٹ سولجر تھے, بلکہ ان میں ایڈیشنل آئی جی, پھر ڈی آئی جیز, ایس ایس پیز, ایس پی, انسپیکٹر, یعنی لاتعداد جو ہے وہ افسران نے جو ہے اس جنگ میں قربانیاں پیش کی, جو ہماری تاریخ کا اب جو ہے نا ایک سنہرا باب ہے. تو آج اس سلسلے میں پشاور میں مختلف تقریبات کا انعقاد بھی کیا گیا. دلاور خان وزیر صاحب, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, جو ہماری آج جو یعنی یہاں پہ امن قائم ہے پورے پختونخوا میں, تو اس میں پولیس اہلکار, پھر ہمارے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں یعنی فوج اور فرنٹیئر کور, انہوں نے بھی بڑی قربانیاں پیش کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام نے بھی جو ہے نا, اس میں شک نہیں ہے کہ عوام نے بھی اس جنگ میں جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے, اور یہ جو سیکیورٹی اہلکار تھے ان کے ساتھ شانہ بشانہ وہ بھی لڑے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, آج جو پولیس اہلکار ہیں ان کی لیے خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے؟ بالکل, پولیس کا کردار تو بہت اہم ہے اس جنگ میں. پولیس فرنٹ لائن پہ لڑے ہیں, یہاں پہ جو پولیس کی شہداء ہوئی ہیں, بلکہ قبائلی علاقوں میں اب بھی جو حصہ دار پولیس میں ضم ہو گئے ہیں وہ بھی قربانیاں دے رہے ہیں, لیکن ان کی خبریں بہت کم آتی ہیں. جو پولیس والا اہلکار شہید ہو جاتا ہے یا ان پہ کوئی حملہ کر دیتا ہے, ان کو ایسا ہی خاص کر ہمارے پاکستان کی میڈیا اس طرح ہی کنسیڈر کرتے ہیں, تصور کرتے ہیں کہ یہ عام ایک شہری شہید ہوا ہے یا ان پر حملہ ہوا ہے. حالانکہ میں بھی بتا دوں کہ گزشتہ کچھ عرصے میں شمالی وزیرستان میں اور جنوبی وزیرستان میں ایک درجن سے زیادہ پولیس کے اہلکار شہید ہوئے ہیں, لیکن ان کی خبریں بہت کم آئی ہیں, ان کی رپورٹس نہیں ہے. بس پولیس کی کردار تو بہت اہم ہے. جب کوئی آپریشن ہوتا ہے, سیکورٹی فورسز اہلکار آپریشن کے لیے جاتے ہیں, تو پولیس کے اہلکار پہلے فرنٹ میں شامل ہوتے ہیں, پہلے لائن میں ہوتے ہیں. تو ان کی قربانیاں تو ہیں, بہت اہم کردار ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. افتخار فردوس صاحب, مجھے یاد پڑتا ہے جب 2007-8 سے لے کر یہ جو 15-16 تک جو واقعات ہوئے بالکل ہمارے سامنے تھے, تو یعنی ایسا ایک وقت آ گیا تھا کہ پولیس والوں نے داڑیاں رکھنے شروع کر دی تھی, کیونکہ ان کو ایسا جیسے مطلب نظر آ گیا تھا کہ اب تو شہادت جو ہے نا ڈن ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں, وہ فیز تو ہم نے دیکھا ہوا تھا جب سوات کے اندر جو ہے وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا, اور پھر قبائلی اضلاع میں اسے پہلے شروع ہو چکا تھا. اس ٹائم پر تو وہاں پر پولیس نہیں تھی, لیکن سیٹلڈ ایریاز میں بھی کافی پولیس والے جو ہے وہ چھوڑ کے جو ہے وہ چلے گئے تھے. اس ٹائم اور اس ٹائم کے درمیان میں جیسے دلاور خان صاحب نے بھی جو ہے وہ یہی بات کی کہ پولیس ہمیشہ ایک فرنٹ لائن جو ہے وہ فورس رہی ہے, اور یہ صرف لا اینڈ آرڈر کی نہیں, کیونکہ اگر آپ خیبر پختونخوا کا وہ قانون دیکھیں, پھر بعد میں پولیس آرڈیننس آیا, اس میں پولیس کے جو ہے وہ ٹیررزم والی شکیں جو ہے وہ ڈال لی گئیں کہ جب یہ ٹیررزم شروع ہوا, یہ بحث بہت مفصل ہو جائے گی, لیکن صرف اس پیچیدگی جاننے کے لیے کہ پولیس کے ساتھ ایک سول جو ہے فورس تھی, اٹ واز ناٹ سپوز ٹو بی کہ وہ جو ہے جا کر ملیٹنسی میں جو ہے وہ لڑائی جو ہے وہ لڑے. پھر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح وہ بام ڈسپوزل اسکواڈ, اور ہم سارے ان لوگوں کو جانتے تھے جو ایکسپیرینس سے جو ہے وہ سیکھے وہ ساری چیزیں, اس میں سے بام ڈسپوزل اسکواڈ کی کتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے, اور پولیس کے ساتھ جو ہے جرنلسٹ کا ایک جو ہے وہ ناطہ بھی وہ رہتا ہے, کیونکہ وہ امیجیٹ سب سے پہلے رسپانس فورس ہے ایٹ لیسٹ سول جو اربن ایریاز ہیں اس کے اندر. تو میرے خیال میں پولیس کی قربانیاں جو ہے وہ لاتعداد ہیں, اور خراج تحسین تو میرے خیال میں بہت چھوٹا لفظ ہے, کیونکہ فرسٹ لائن آف اینگر بھی جو ہے وہ پولیس ہی پہ نکالی جاتی ہے, چاہے وہ ٹریفک کا مسئلہ ہو, چاہے وہ کسی کے گھر کے اندر کوئی پرابلم ہو,
چاہے وہ سوسائٹی کے اندر ہو. بلیم بھی سب سے پہلے جو ہے وہ ہم پولیس کے اوپر ہی لگاتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ جن کو سب سے پہلے آپ غصہ جن پہ نکالتے ہیں، میرے خیال میں ان کی سروسز کو، ان کی جو وہ اس ملک کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، اس کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پولیس جو ہے چاہے وہ جتنی بھی ہمیں جو ہے وہ پبلکلی وہ بری نظر آئے، لیکن ایسے لوگ ہیں پولیس فورس میں اور جو میجورٹی میں ہیں، جو اپنے 100% اپنی ڈیوٹی کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے خود، میں نے اس پہ سٹوری بھی کی ہے، میرے خیال میں 4 یا 5 ایسے پولیس اہلکار بھی ایسے بہادر بھی تھے جنہوں نے خودکش حملہ آور کو ایسے پکڑ کے اپنے ساتھ جو ہے نا مطلب چمٹ کے اس کو آگے جانے نہیں دیا. بالکل آپ نے کہا، ایسے نہ صرف پولیس میں، عام لوگوں میں بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کو کچھ بھی نہیں ملا انہوں نے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی. پولیس نو ڈاؤٹ. میں ایک چیز بتاؤں رفت، میں ڈرتا ہوں سیلیبریٹ کرنے سے، ہیروئزم کرنے سے. یہ پولیس کا کام نہیں ہے اس ٹیررزم کو روکنا، یہ ان کے لیے ٹرینڈ ہی نہیں ہے. دنیا میں کہیں بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ پولیس یہ کام کرتی ہے. اگر وہ کرتی ہے تو یہ خدشے کی بات ہے، یہ افسوس کی بات اس لیے ہے کہ اس لیول تک بات پہنچی کیسے. مریں گے تو صحیح، شہید تو اس میں اس لیے ہوں گے کہ ان کا کام نہیں ہے اور وہ اس طرح نہیں کر سکیں گے جس طرح ایک ٹرینڈ فورس ہو سکتی ہے. لیکن آپ ان پالیسی سازوں کو پکڑیں کہ جن لوگوں نے اس معاملے کو اس حد تک پہنچایا کہ جہاں پر وہ بیچارے جن کا کام یہ نہیں تھا انہوں نے اپنے جانوں پہ کھیل کے وہ آگے بڑھیں. میں اس کو ہیروئزم دوبارہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ ہمیں ڈرنا چاہیے اس طرح کے حالات دوبارہ کریٹ کرنے سے کہ جو ہم نے دیکھے اور ایک دفعہ پھر وہ بننے جا رہے ہیں. اور ایک دفعہ پھر ہم اس ہیروئزم کو سیلیبریٹ کرتے کرتے ملکی پالیسی دانوں کو جو اپنے مقاصد کے لیے ان بیچاروں کو، سیویلینز کو، سب کو آگ میں جھونک دیتے ہیں جنگ کے، ہم اگنور کر کے لوگوں کی انڈیویجول سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کی انسٹیٹیوشنل قربانیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. سیلیبریشن کے ساتھ ساتھ میں یہی دوبارہ کہوں گا کہ مجھے ڈر ہے، اور یہ ہر سویلین کا فرض ہے اور اداروں کا بھی فرض ہے کہ ان پالیسی میکرز کو کہ جو جنگوں کو دوام بخشتے ہیں اپنی انڈیویجول فائدوں کے لیے، وہ اس طرح کے حالات نہ پیدا کریں کہ ہمارے یہ جو بڑے سپوت ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں، ان کی قربانیاں اس لیول پہ جائیں کہ جو ان کا کام نہیں ہے لیکن وہ کرتے جائیں. لیکن اب تو کافی ہماری پولیس نے جو ہے نا اب اس جنگ کے دوران جیسے ایسی ٹرین ہو گئی ہے کہ بالکل وہ اس کے لیے اب فٹ ہے. دلاور خان وزیر صاحب، یہ پولیس نظام اور عدالتی نظام جو ہے یہ ضم اضلاع میں بالکل نیا ہے. تو شروع میں ایک ایسے خدشہ تھا جب کہ پولیس چونکہ ان علاقوں میں زیادہ نہیں رہی ہے، تو اور یہ جو ہماری قبائلی ہے ان کے بڑے خدشات بھی تھے اس حوالے سے کہ پولیس اگر آ گئی تو ہمارے جو ہے نا وہ سارے جو ہماری ایک پرائیویسی ہے اس پہ اثر پڑے گا، یہ پھر گھروں پہ چھاپے لگاتے ہیں. تو کیا اب وہاں پہ کچھ یعنی پولیس کے آنے سے اور وہ جو ایک ٹسل تھی قبائلیوں کے بیچ میں وہ ختم ہو گیا ہے یا ابھی بھی مسائل ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں جب سے مرجر ہوا ہے اس کے بعد سے مسائل میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی ہے، اضافہ ہوا ہے. اب دیکھیں نا کہ وہاں پہ عدالتی نظام آ گیا ہے لیکن عدالتیں نہیں آئی ہے. جو خیبر ایجنسی کا دیکھے پشاور میں بیٹا ہے، سارے رینٹڈ بلڈنگ میں ہے، کوئی وہاں پہ اپنی عدالت، شمالی وزیرستان کا بنو میں بیٹا ہے، جنوبی وزیرستان کا ٹانگ میں بیٹا ہے. اگر وہاں پر معمولی سا واقعہ ہو جاتا ہے پولیس اس کو رپورٹ کرتا ہے، ایف آئی آر درج کرتا ہے تو پیشی کے لیے ٹانگ کا آنا پڑتا ہے 200 کلومیٹر. تو ایک معمولی سی پیشی کے پیچھے وہ 20,000 خرچہ کرتا ہے. لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کافی عرصے سے کہ ہمارے جو عدالتی نظام ہے یہ اچھا نہیں چل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے رفت، میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ مسائل میں اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ وہاں پہ جو لینڈ زمین کی ریکوزیشن ہے وہ نہیں ہے، وہ پٹوار نہیں ہے. وہاں پہ جو معاملات ہیں ایک دوسرے نے اس پہ دعوے کیے ہیں. اب عدالت کس کا دعویٰ مان لے کہ یہ زمین کس کی ہے، کیونکہ ریکارڈ میں تو کچھ ہے نہیں ہے. تو اب وہاں پہ جرگہ سسٹم دوبارہ لایا گیا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں اس کو جرگہ والے دیکھنا چاہیے. تو عدالت کے فیصلے جو ہے وہ اچھے ثابت نہیں ہو رہے ہیں لوگوں کے لیے اور عام معاشرے کے لیے. تو میرے خیال میں وہاں پہ جو حالات بن رہے ہیں مزید پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا ایشو ہے وہاں پہ، یہ جو وہاں پہ عدالتوں کا یہ جو زمینوں کی وہ ریکارڈ وغیرہ ہے یہ تو ہے نہیں، کیونکہ پہلے وہاں سے قبائلی علاقوں میں کوئی نہیں تھا. میرا خود بھی وہاں سے تعلق ہے. تو ابھی افتخار صاحب اس کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ کافی جو ہے نا وہ ٹرائبس کے بیچ میں بھی لڑائیاں ہوئی ہے، لیکن اس پہ ابھی وہ حکومت جو ہے کوئی فوری طور پر قابو نہیں پا سکی ہے. تو میں پروگرام کی شروع میں یہ بات کرنے والا تھا کہ اگر فاٹا میں یا جو قبائلی اضلاع ہیں
وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، ہم وہ ابھی زبان پہ وہ فاٹا ہاں، چڑھ جاتا ہے۔ زمشدہ علاقے بالکل جو ہیں، بڑے ناراض ہوتے ہیں یہ جی، بات ٹھیک ہے۔ زمشدہ علاقے جو ہیں وہ اگر اس میں اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا اور صرف یہ ایک ہی مسئلہ کافی تھا یہاں پر خونی تصادم کرانے کی، کیونکہ یہاں کے مسائل پیچیدہ ہیں۔ کوئی آج سے 5-6 مہینے پہلے، اور ابھی اس کو جو ہے وہ جرگے کے ذریعے سیٹل کر دیا گیا، لیکن ابھی پورے طریقے سے سیٹل نہیں ہے، کیونکہ یہاں کے مسائل جو ہے وہ پیچیدہ ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل کرم ایجنسی آپ لے لیں، وہاں پر وہ بالش خیل کی زمین کا مسئلہ ہے، بالکل اس میں سیکٹیرینزم کی طرف وہ بات جو ہے وہ چلی جاتی ہے، کیونکہ پھر وہ اور قسم کے تصادم اس میں آنے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو شمالی وزیرستان کے اندر 2 قبائل کے درمیان میں، جنوبی کے اندر آپ دیکھ لیں مائنز اینڈ منرلز کے وہ ہیں، جب آپ آن پیپر اس کو دیکھتے ہیں رفعت صاحب، اور اس کے لیے اس لیے حل نکالنا ضروری ہے کہ شاید 65 سے 70% زمین کا آپ حل پھر بھی نکال لیں گے، لیکن جو 35 سے 30% زمینیں ہیں شاملات ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اور شاملات کے اوپر ہی زیادہ تر جو ہے وہ تصادم جو ہے وہ رہے۔ دوسری بات جو مائنز اینڈ منرلز ہیں، جو ماربل ہیں یہاں پر، کرومائڈ ہے، جو لیٹرائٹ ہے، یہاں جو قبائلی اپنا جو حصہ سمجھتے ہیں اور جو باقاعدہ طور پہ ہر قبیلے کے ہر گھر کے اندر اور خاندان کے اندر تقسیم ہوتا ہے، اگر اس کی معدنیات کے لیے جو ہے ایک پالیسی اس طریقے سے نہ نکالی جائے، اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے کہ اس میں ابھی بھی وہی کرپشن کا ایلیمنٹ انوالوڈ ہے، اسی طرح جو ہے وہ اجلاس عام جو ہے وہ کیے جاتے ہیں جن کو خریدا جاتا ہے، اور اسی طرح ان کو جو ہے وہ باہر کے تھرڈ پارٹیز کو ہمارے فروغ پاس کر دیا ٹائم جاتا کم ہے۔ ہے، ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ مختصر سی بات کریں کہ یہ جو زمینوں کی ایشوز ہے، یہ قبائل کا ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے آ گئے ہیں اس سے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ قبائل کا ایشو ہے، یہ جن لوگوں کو ضم کرنے کی بات تھی ان کو پہلے سے سوچنا چاہیے تھا کہ ایشوز ہوں گے۔ ابھی فیروز صاحب نے بات کی، ہم دلاور صاحب پہلے بات کر رہے تھے، میں صرف یہ کہوں کہ منرل وغیرہ کے تو چھوڑیں، ایک چلغوزے کے باغات جو وہاں پہ ہیں شوال اور اس کے ارد گرد، 13 ارب روپے 2013 میں، ابھی دلاور صاحب سے بات کر رہے تھے کہ انہوں نے سروے کیا ایگریکلچر نے کہ اس کا نقصان ہوا ہے، وہ تو 2013 تھا، کن کے پاس ہے وہ ابھی؟ کون ان کو بیچ رہا ہے؟ کون ان کو کھا رہا ہے؟ لوکل لوگ تو کم از کم نہیں کھا رہے، کوئی پالیسی نہیں ہے آن دا گراؤنڈ۔ اس وجہ سے بھی یہ لوکل قبائل کا نہیں بلکہ یہ اسٹیٹ کی پالیسی کا وہ ہے کہ وضع کرے کوئی بات۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، وقت کی کمی ہے۔ ناظرین، آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے سیکیورٹی کی صورتحال جو زمشدہ اضلاع ہے اس پہ بھی تفصیل سے بات کی، پولیس اہلکاروں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا ہے اور ان پہ بھی بات کی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔